अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 99 चैनल के साथ मैं हूं शबीर बलोच। नाजरीन, जैसे कि आज मेरा आप जो है ना गेटअप भी देख रहे हैं, जो डेजर्ट जो ड्रेस होता है, सरदार साहब का कहना है। नाजरीन, इस टाइम हम जो है ना एक ऐसे कदीम किले के जो पीछे खड़े हैं। मैं मज़ीद इसके बारे में जो रॉयल फैमिली है उन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ कि जो इस किले के हवाले से और जैसे कि रॉयल फैमिली है उस हवाले से आपको मज़ीद जो डीप मालूमात है, जैसे कि तारीख़ है 5000 साल पुरानी तारीख़, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आप अपना जो तारुफ़ करें हमारे नाजरीन के लिए। जी, मेरा नाम सरदार अहमद मुश्तबा रिंद है और मैं रियासत बहावलपुर के इस वक्त चीफ सरदार हूँ रॉयल तुमन रिंद का। ये जो आप किला देख रहे हैं ड्रावर फोर्ट, ये मेरे बुज़ुर्गों ने सबसे पहले 1733 में फ़तह किया था। तो ये राजपूताना रियासत से हमने फ़तह किया था। उसके बाद ये 2 साल हमारे पास रहा। उसके बाद फिर दोबारा हमने 1739 में इसको फ़तह किया। तो उस वक्त इसकी जो तामीर है वो तो इसका जो बनाने वाला मेमार है उसका नाम था लखूमल, और ये 737 हिजरी में ये बना था। तो हमने जब फ़तह किया उसके बाद यहाँ पे मंदिर थे जो किले के अंदर, उसकी जगह हमने यहाँ अंदर मस्जिदें तामीर कराईं। और इसको, ये कच्चा था, ये मड का था, इसको फिर पुख्ता कराया गया। तो ये उस वक्त के बाद से लेके अब तक आपके सामने है ये। तो ये इसकी। अच्छा सरदार साहब, जैसे कि अगर देखा जाए 5000 साल पुरानी ये किला, क्या क्या बयान करना चाहते हैं 5000 साल पुराने जो नवाबों के हवाले से, उनके जो थिंक टैंक जैसे कि उनके जहन में वो सोचते थे, उनकी जो थिंकिंग है उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी देखें, ये उस वक्त आप देखें, ये दरियाए हाकड़ा जिसको दरियाए घारा भी बोलते हैं, ये सिविलाइजेशन है हाकड़ा की। ये मंजूदाड़ो हड़प्पा के हम असर है। यहाँ दरिया चला करता था और ये किले जितने भी थे ये दरिया के किनारे पे होते थे। उस वक्त हमारी जितनी भी टेली कम्युनिकेशन होती थी, आमदो, वो दरियाओं के रास्ते होती थी। तो ये उस वक्त यहाँ पे ये पतन होता था जिसको आप पोर्ट कह लें। तो यहाँ से ट्रेडिंग होती थी, ये हब होता था उस वक्त। यहाँ से ट्रेडिंग होती थी, शिप आते थे, बादबानी शिप आते थे। फिर ऊँटों के ज़रिए यहाँ से जो सामान तिजारत था वो रशिया और चाइना की तरफ जाता था। तो ये जब हमने रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1702 में पड़ी, उसके बाद जब रियासत का दारुल खिलाफा इलाहाबाद था तो वहाँ से बैठ के हमने इसे पहली दफ़ा फ़तह किया, राजपूताना वालों से छीना। 2 साल के बाद वो हमसे ले गए, फिर हमने दोबारा इसको फ़तह किया 1739 से लेके अब तक यहाँ। अच्छा, अब जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं फोर फादर्स, उनकी सोच यही थी कि भाई रियासत में इसको फ़लाही मुमलकत बनाया जाए। तो यहाँ पे मस्जिदें बनाई गईं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मस्जिद भी है, एक शाही मस्जिद उस वक्त तामीर की गई। और इसका जो मार्बल है वो भी उस वक्त फ़रांस से आया गया, जबकि यहाँ पे कोई आमदोरफ्त का रास्ता नहीं था, सड़कें रोड्स नहीं थी। तो ये इंसानी जंजीर के ज़रिए यहाँ पे मार्बल पहुँचाया गया। किले को जब पुख्ता किया गया, इसकी जो ईंटें हैं वो भी हैंड टू हैंड यहाँ तक पहुँची। अच्छा, जैसे कि सरदार साहब आपने हमें दिखाया अंदर जो है ना ज़ेर ज़मीन बहुत सारे जो है ना बिल्डिंग थे, और जैसे कि आपने कहा कि एक ऐसा खंदक है जो राजा साहब उस टाइम जो है ना वो निकले इंडिया के लिए, ज़रा वो ब्रीफ करके बता सकते हैं? जी हाँ, जब नेक्स्ट टाइम 1739 में हमने दोबारा इसको फ़तह किया तो उस वक्त इसकी 6 महीने इसका मुहासरा रहा। हम 6 महीने तक मंजनीकों से पत्थर के गोले इस पे मारते रहे, फिर जाके इसकी फसील टूटी। तो 6 महीने के बाद जब इसको अंदर दाखिल हुए हम, तो राजा अपनी फैमिली के साथ सुरंग के ज़रिए बाहर निकल चुका था, इंडिया की तरफ निकल चुका था। तो 6 महीने के तक ये इसका मुहासरा रहा। इसको हमने संगबारी होती रही, मंजनीकों से गोले फेंके जाते रहे। तो अंदर जब गए इसको देखा तो किला खाली था, इंसानों से खाली था, बाकी जो भी था उनका सामान वगैरह वो वैसे मौजूद था। तो बस ये इसको मतलब है कि उसके बाद फिर इसमें हमने जो मंदिर थे, अंदर के जो मंदिर थे वो तोड़े गए, वहाँ मस्जिदें तामीर की गईं। इसको मज़ीद फिर इसमें अंदर कंस्ट्रक्शन कराई गई और उस वक्त से लेके अब तक ये हमारी फैमिली के पास है।
تو اب اس کا آپ دیکھیں کہ تھوڑی ریپیئر شروع ہوئی ہے، سارے قدیمہ والے بھی اور آرمی اپنے بجٹ میں سے ہمیں دے رہی ہے، اور اس کی ہم اب ریپیئر شروع کی ہوئی ہے ہم نے۔ سردار صاحب، جیسے کہ آپ ظاہر سی بات ہے اسی فیملی کا خون بھی آپ کے اس ٹائم رگوں میں دوڑ رہی ہے، آپ اپنے جو فیملی کے یہ جو ہے نا نایاب خوبیاں کمالات یہ دیکھ رہے ہو، کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی وہ محسوس یہ ہو رہا ہے مجھے کہ ہم لوگ یا میری ایج کے یا آنے والی جنریشن، ہم اتنا اپنی ہسٹری کو ہم اتنا اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، ہم پرزرو نہیں کر رہے۔ ہم سے پہلے جو ہماری نسلیں گزری ہیں وہ ان کی سوچ، ان کا ویژن بہت وسیع ہوتا تھا، اور دیکھیں انہوں نے پبلک کے لیے بہت کچھ کیا۔ یہاں پہ سسٹم بنایا گیا، یہ چولستان کا ایریا ہے سارا، جب دریا خشک ہو گیا تو یہاں ستلج ویلی پروجیکٹ بنایا گیا، نہری نظام لایا گیا، اور یہاں پہ آباد کاری کے لیے لوگوں کو باہر سے منگوایا گیا تاکہ یہاں پہ آباد کاری ہو، ڈیولپ ہو یہ ایریا۔ تو ان کا ویژن، ان کی سوچ بہت زیادہ تھی۔ تو اب ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بزرگوں کی چھوڑی ہوئی نشانیوں کو پرزرو کریں، ان کو، ان کی دیکھ بھال کریں، اور اپنی آگے آنے والی نسل کو یہ چیزیں شفٹ کریں۔ جیسے کہ سردار صاحب، آپ آج کے زمانے کے نوجوان آپ کے ہاتھ میں ہیں، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کے دادا پردادا، جو آپ کے آبا و اجداد نے جو خدمات سر انجام دی ہے اس ملک کے لیے، آپ اب تک کیا اس ملک کے لیے کیا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور کیا کیا آرگنائزیشنز آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بنائے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ، بہاولپور اسٹیٹ کی جو جب اسٹیٹ تھی، اس کی پاپولیشن جو تھی یہ 55% سے زیادہ بلوچ ٹرائبس پہ مشتمل ہے۔ ابھی پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ کے ہم فاؤنڈر ہیں اور ہم اس کے پائنر ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گا، پورے پاکستان، بلکہ ابھی میں نے ورلڈ بلوچ اتحاد کی جو بنیاد رکھی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، تو میں یہی آگے ان کو میسج دوں گا کہ بھئی آپ کلاشنکوف کو چھوڑیں، آپ قلم دوات کاپی کتاب پکڑیں، آپ پڑھیں، پڑھائی کریں، جس سے آپ کا ویژن کھلے گا، آپ کا ذہن کھلے گا، اور آپ پازیٹیو جو ہے سائڈ پہ زیادہ آپ آئیں گے۔ پازیٹیو آنے کے لیے ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے، اویئرنیس ہمیں ایجوکیشن سے آتی ہے۔ تو میں تو یہی میسج دوں گا کہ بھئی وہ آنے والی نسل جو ہے اس کو ہم ایک اچھا ویژن دے کے جائیں، اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ کریں۔ تو پاکستان میں یا بیرون ملک جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بلوچ نوجوان ہیں، یا ہماری اسٹیٹ کی جو پاپولیشن ہے، یہاں کے جو نوجوان نسل ہے، انہیں یہی میں میسج دوں گا کہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، ایجوکیشن حاصل کریں، اور اپنے جو پازیٹیو کاموں کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ سردار صاحب، جیسے کہ یہ حکومت ٹورزم کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہے، ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے چولستان جیسے اس ڈیزرٹ میں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یا سپورٹس کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی سپورٹس جو ایونٹ ہے چولستان جیپ ڈیزرٹ ریلی، وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی ریلیاں ہو رہی ہیں، موٹر ریلیز، وہ ان میں سے ماسٹر جو ریلی ہے وہ یہ ڈراور فورٹ میں ہوتی ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اب میں خود بھی اس میں انوالو ہو رہا ہوں، اور ورلڈ بلوچ اتحاد کے ایک ونگ ہم بنانا جا رہے ہیں جو ٹورزم کو مزید اس کو ہم ڈیولپ کریں گے، اور جو پاکستان کا یا پی ایم کا جو ویژن ہے اس وقت، اس کو ہم بالکل مکمل ان کی ہم سپورٹ کریں گے۔ اور ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یہاں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یہاں پہ پرائیویٹ ڈیزرٹ سفاریز بھی ہو سکتی ہیں، یا پرائیویٹ کیمپنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ جو ہیں ڈیونز ہیں، اور کرسٹل سینڈ ڈیونز ہیں، یہاں پہ جنگلات ہیں، اور یہ ہماری ڈیزرٹ کا یہ ایریا بہت گرینش ہے۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ جتنا ہی ہم اس کو وسع کریں گے، ٹورزم ہمارا بڑھے گا اس ایریا میں۔ جی ناظرین، یہاں 21 سینچری کا ایک ایسا نوجوان جو کہ جیسے کہ سردار احمد مجتبیٰ صاحب اپنے جو آبا و اجداد، اپنے دادا پردادا، جیسے کہ نواب جو محمد صادق
5th ہے, جتنے بھی مطلب ان کی ایک پوری تاریخ ہے, اگر آپ دیکھیں ہسٹری بالکل آپ کو بتاتی ہے. اسی طرح جو ہے نا سردار احمد مجتبیٰ کے جو صاحبزادے ہیں سردار زادہ میر احمد رند بلوچ, اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ 21st سینچری کے نوجوان ہیں. ظاہر سی بات ہے آنے والی جو نسل ہے وہ انہی کے ہی ہاتھوں کی رہنمائی میں چلیں گے. اس نے آنے والے جو ہمارے نسل ہے یا آنے والی ہماری جو یوتھ ہے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ جی السلام علیکم. میرا تعارف تو آپ نے کروائی دیا. تو یوتھ کے لیے جو سوچا ہے میں نے وہ اس طرح ہے کہ جب تک ایجوکیشن ہماری نہیں ہوگی, جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی, تب تک ہمیں پازیٹیوٹی کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کس راستے پہ جانا اور کس طرح چلنا. تو پہلی جو کاوش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جلد از جلد اسکولنگ اچھی ہو جائے پاکستان میں, کیونکہ آپ کے سامنے یہ حالات, بلوچستان کے بھی آپ کے سامنے, پنجاب میں پھر بھی اویئرنیس جو ہے وہ یوتھ میں ہے. انہیں پتہ ہے اپنے رائٹس کا, انہیں پتہ ہے اپنے کہ ہم نے کس طرح اپنے رائٹس کو مانگنا ہے, کس طرح ہم نے ان کو پورا کروانا ہے. بلوچستان میں اس چیز کی کمی ہے. تو میرا جو ویژن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں یوتھ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگیج ہو سکوں, ان کو اس بارے میں بتا سکوں, ان کی اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں. تو جیسے کہ سردار زادہ میر احمد بھائی ٹورزم کے حوالے سے, جیسے کہ ظاہر سی بات ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ ٹور کرنا چاہتا ہے اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کیا انیشیٹو لیے اپنے جو پرکوں کی جو زمین ہے آپ کے آبا و اجداد کی؟ فی الحال تو آپ کے سامنے تھا, آپ کو دیرہ میں نے دکھایا, اس کو ہم ڈیولپ کروا رہے ہیں ابھی. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ باہر کے لوگوں کو ادھر ویلکم کا بورڈ جو ہوگا وہ سب سے بڑا ہمارے دیرے پہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم باہر کے لوگوں کو یہاں ویلکم کریں گے اور یہاں ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا. اچھا, جیسے کہ سردار زادہ میر احمد صاحب بلوچستان کے بہت سے کم نوجوانوں کو یہ پوری ہسٹری بہت کم نوجوانوں کو معلوم ہے. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا امن کا پیغام اور اس ہسٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں انہیں امن کے پیغام پہ یہ بات کروں گا کہ جو لوگ اس اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کلیشن اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ ود ان دا اسٹیٹ, آپ اسٹیٹ سے نہیں آپ لڑ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنی اسٹیٹ کی خود حفاظت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کو خود اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تب ہی آپ کامیاب ہوں گے. اس کے بعد جہاں ٹورزم کا آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ادھر نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے, وہ یہی ہے کہ آپ اب ٹیکنالوجی ہر بندے کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, یہ اسمارٹ فون جو ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کسی گاؤں میں بھی بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے, شہر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے. اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں اور اپنے شوق کو جو ہے نا, اچھے شوق ہوں, اپنے اچھے شوق جو ہیں ان کے اندر آپ انوالو ہوں. جیسے کہ ہم نے پورا جو قلعہ ہے وہ بھی وزٹ کی, قلعے کے جو آس پاس کے جتنے بھی جو لوگ تھے ان سب کی جو ہے نا وزٹ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر آنا پڑے گا جہاں پہ ہمارے آبا و اجداد, جہاں پہ ہماری تاریخ تدفین ہے. وہاں سے جو سردار صاحب آج یہاں پہ ہمیں لے آیا, اور جیسے کہ نواب باولپور دوہم سے لے کر مزید جو کون کون یہاں پہ تدفین ہے یہ سارا جو ہے نا سردار صاحب ہمیں بتائیں گے. جی سر. جی السلام علیکم. نواب ہمارے جب ریاست بہاولپور 1727 میں جب قائم ہوئی تو اس سے پہلے ہمارا ہیڈ کوارٹر شکارپور سندھ تھا. تو وہاں صادق محمد خان اول بھی ادھر مدفن ہیں اور امیر مبارک خان بھی ادھر مدفن ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم نے یہ ڈراور فورٹ کو فتح کیا تو باقی جتنے بھی ہمارے رولنگ کنگز ہیں وہ سب اس آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ہال کمرہ ہے اس میں سب مدفن ہیں. تو بہاول خان دوم, پھر صادق محمد خان دوم, پھر بہاول خان سوم, اسی طرح یہ ٹائٹل ہمارا چلتا تھا. 5 بہاول گزرے ہیں, 5 صادق گزرے ہیں, لیکن ایکچوئل ان کا نام جو تھا وہ اور ہوتا تھا. جس طرح اب اگر کسی کا نام تھا جند وڈا خان تو وہ ٹائٹل جو تھا وہ بہاول صادق چلتا رہا. تو 5 بہاول گزرے, 5 صادق گزرے. تو اس کے بعد جو ہے ابھی موجودہ جو ہمارے ہیں امیر آف بہاولپور اور وہ نواب صلاح الدین عباسی ہیں جو تمام انڈو پاک کے جو بلوچ ٹرائبز ہیں ان کے یہ مرشد اعلیٰ بھی ہیں. یہ انہی کی اولاد ہیں جن کو میر جلال خان اپنی 44 ٹرائب کے ساتھ امیر سلطان احمد ثانی ان کا نام تھا, ان کو اپنی حفاظت میں وہ 5-6 سال کے اس وقت بچے تھے
تو میر جلال خان ان کو اپنی حفاظت میں لے کے آفٹر بغداد فال مکران پہنچا تھا. تو یہ انہی کی اولاد ہے. اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے وہ بڑے بھی ہیں جنہوں نے گرہام کو اور چاکر کو آپس میں جنگ نہ کرنے کے لیے روکا تھا، جو کہ اس وقت میاں صاحبان کہلاتے تھے. ٹائٹل ان کا اس وقت میاں صاحبان کہلاتے تھے وہ. اور جب وہ آتے تھے تو چاکر سرخ قالین بچھاتا تھا ان کے لیے. یہ انہی کی اولاد ہے، انہی کی آگے یہ نسل ہے. اور یہ ہماری رندوں کی ان سے جو رشتہ داری ہوئی وہ 16ویں صدی میں چاکر اعظم کے فوت ہونے کے بعد سے ان سے ہمارا وٹا سٹا جسے کہتے ہیں، انہوں نے رند کسی کی بیٹی لی اور رند کو اپنی بیٹی دی. اور یہ اس وقت ٹائٹل ہمارا رائل تمن رند کا اس وقت ہوا 16ویں صدی میں کہ جو رند عورت میں سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بادشاہ بنے گا. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہاں ہماری جتنی بھی ڈاکومنٹری ہے وہ ساری ختم ہو گئی. بس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ صبر کا تحمل اگر آپ کے اندر ہے اور ایک انسان وہ کیا ہے، شاید انشاءاللہ ہماری یہ ڈاکومنٹری، ہماری جو یہ جتنی بھی جو ہسٹری ہے اور سردار صاحب نے جو اپنی جتنے بھی پشتیں ان کے بارے میں، جیسے کہ نوابان جتنے بھی تھے وہ سارے نواب اس کے کیا کیا خوبیاں، کیا کیا کمال ان لوگوں نے اپنے ماضی میں کیے تھے، وہ سارا آپ لوگوں کے سامنے ہمارے ویڈیو میں ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ایک انسان کے اندر بہت کچھ ہے، صرف اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں اور صبر کا تحمل رکھیں اور نیا سوچ، نئی چینج کو ذہن میں لائیں. آپ چینج بہت کر سکتے ہیں اور ایک مٹھی بن کے یونائٹڈ رہیں اور اپنے ملک سے محبت کریں اور اپنے آپ سے اور اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں. اگر اس طرح آپ اپنے آپ سے اور اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں گے، جیسے کہ سردار زادہ میر اماد نے کہا تھا کہ میرے 300 کے قریب صرف کزن ہیں، تو اس طرح کی آپ کی ایک بہت بڑی نسل بنے گی، جو کہ جیسے کہ اگر آج آپ دیکھیں جو ہے نا 4 سے 5 سال پرانی ایک ہسٹری جو ابھی تک ہمارے 21 سینچری کے نوجوانوں کے لیے زندہ ہے، جو ایک سبق آموز، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، جو کہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس 4 سال 5 سال 5000 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. اجازت دیجیے مجھے. ثناء اللہ شاہ کیمرہ مین کے ساتھ شبیر بلوچ، باولپور، ڈراور.